बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6 मिडल ईस्ट के ऊपर हमने देखा कि अरब इसराइल की जो वॉर्स हैं वो 3 मेजर हुई। 1948 में जब इसराइल का क़याम हुआ, उसके साथ ही दोनों की वॉर हुई। फिर 1967 में जब इसराइल ने बग़ैर बताए वॉर कर दी सीरिया के ऊपर और इजिप्ट के ऊपर, और दोनों को नॉक डाउन कर दिया और बहुत बड़ी टेरिटरी के ऊपर उसने कब्ज़ा कर लिया। इसको कहते हैं 6 डे वॉर। और फिर तीसरी वॉर 1973 में हुई, जो कि सीरिया और इजिप्ट ने उसी तरीके से जैसे इसराइल ने वॉर की थी पिछली, अचानक ही वॉर फ्रंट को खोल दिया और इसराइल को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस वॉर के नतीजे में उसके सैकड़ों फ़ौजी मारे गए, उसके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ। मगर इसके बावजूद इसराइल ने इन दोनों अरब कंट्रीज़ को वॉर जीतने ना दी। उनकी टेरिटरी जो उसके कब्ज़े में थी उसने वापस ना होनी थी। ख़ास तौर पर इजिप्ट का ये सिनाई पेनिनसुला, जिसको कहते हैं सहराए सीना, ये उसके कब्ज़े में चला गया और इसराइल ने सुइस कैनाल को क्रॉस करके इस तरफ को आ गए, यानी कि लेफ़्ट हैंड ऑफ सुइस कैनाल, जिसको वेस्टर्न बैंक बोलते हैं, यहाँ तक आ गए। और इजिप्ट की एक 3rd आर्मी फंस गई क्योंकि इसराइल ने कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं काट दिए उनके लिए, और इजिप्ट को ये मसला पैदा हो गया कि अब अपनी आर्मी को कैसे बचाया जाए। और ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया था, ख़ास तौर पे सुइस कैनाल, उसको किस तरीके से आज़ाद करवाया जाए। और दूसरी तरफ जो इसराइल के सपोर्टर्स थे, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़, उनको भी ये मसला लाहिक हो गया कि ये इतना आसान काम नहीं है कि हम सपोर्ट करते रहें इसराइल को, इसराइल एक वॉर के बाद दूसरी वॉर जीतता जाए और अरब्स खामोशी के साथ बैठ जाएं। क्योंकि 1967 में इसराइल ने अच्छी खासी मार लगाई थी सबको, इसके बावजूद अरब्स चुप करके नहीं बैठे थे और 73 में अचानक ही उन्होंने यौम कपूर को वॉर खोल दी इसराइल के ऊपर। तो अमन मुमकिन नहीं है जब तक कि पीस डील स्टार्ट नहीं होती। अब इस बात को जहन में रखें कि 1967 की वॉर जमाल अब्दुल नासिर थे, और जो वॉर हार गए बुरे तरीके से, तो उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनके बाद आने वाले जो प्रेसिडेंट थे वो थे अनवर सादात। अनवर सादात ने जो वॉर की उसमें काफ़ी कामयाबियां भी हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद वो ये सहराए सीना और इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो ना छुड़वा सके इसराइल से। तो फिर अमेरिका की मीडिएशन में इसराइल और इजिप्ट के मुज़ाकरात होने शुरू हो गए। इजिप्ट के इस वजह से क्योंकि इजिप्ट सारे अरब कंट्रीज़ की को लीड कर रहा था उस वक़्त। सीरिया, जॉर्डन और जितनी भी बाकी कंट्रीज़ थी वो रिलाई करती थी इजिप्ट की मिलिट्री पावर के ऊपर। उस वक़्त सबसे बड़ी मिलिट्री पावर इजिप्ट ही होता था अरब कंट्रीज़ में। तो इजिप्ट के साथ मुज़ाकरात स्टार्ट हुए और एक पीस डील इसराइल और इजिप्ट के दरमियान में सक्सेसफुली इंक हुई, और वो थी सिनाई डील या सिनाई एकॉर्ड। सिनाई एकॉर्ड में इसराइल ने काफ़ी हिस्सा सिनाई पेनिनसुला का या ये जो सहराए सीना है उसको दे दिया। ख़ास तौर पर जो ये सुइस कैनाल है वहाँ से अपनी फ़ौजों को दूसरे किनारे पर बुला लिया। तो इसका मतलब है इजिप्ट को भी एहसास हो गया कि पीस के ज़रिए से जो वो हासिल कर पा रहा है, शायद वॉर के ज़रिए से वो हासिल ना कर पाए। अमेरिका की मीडिएशन की एफ़र्ट स्टार्ट रही, और ख़ास तौर पे इस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जो जूइश भी थे, हेनरी किसिंजर, उनकी बेहतरीन डिप्लोमेसी, जो शटल डिप्लोमेसी कहते हैं, कभी वो इसराइल जाते थे, कभी इजिप्ट जाते थे, कभी इसराइल, और इस तरीके से उन्होंने पीस डील को करवाया। और एक जो है बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की डील इनके दरमियान में हुई, या आउटस्टैंडिंग नहीं तो बहुत फेमस पीस डील थी। इसके बारे में मेरे से 2005 में जब CSS के एग्ज़ामिनेशन में के बाद मैं इंटरव्यू में गया था तो मुझसे पूछा भी था 1978 के इस एकॉर्ड का। तो 1978 में ये एकॉर्ड हुआ, इसको कहते हैं कैंप डेविड एकॉर्ड। कैंप डेविड एकॉर्ड, जो कैंप डेविड agreement है, this was signed between Egypt and Israel with the mediation of President Carter. I think President Carter was at that time the President of America. तो कैंप डेविड एकॉर्ड जो है बहुत फेमस एकॉर्ड है, क्योंकि इजिप्ट एंड इसराइल बोथ ऑफ देम इस्टेब्लिश्ड
diplomatic ties. Egypt recognized the status of Israel, and then Israel left the occupation of this Sahara Sina یا Sinai Peninsula. تو Anwar Sadat نے at the time of this accord told the news reporters, I can fight Israel but cannot fight America. They knew the ground realities that Israel was not alone. Actually, America, the superpower of that time, was with Israel. On the other hand, Egyptians were supported by USSR at that time. That was another rival power to America. ایجپشنس کو جب پتہ چلا کہ ایک کے بعد دوسری وارز ہم ہار رہے ہیں تو انہوں نے USSR کے ساتھ فاصلے بڑھانے شروع کر دیں. ان کو پتہ تھا کہ USSR اس طریقے سے ماڈرن ٹیکنالوجی ایجپٹ کو نہیں دے گا اور ایجپٹ کی آرمی کو ماڈرنائز نہیں کرے گا جس طریقے سے ویسٹ اور امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. تو امریکہ کی سپورٹ چاہیے, ماڈرن ٹیکنالوجی ایجپٹ کے لیے چاہیے. تو اس وجہ سے ایجپٹ نے آہستہ آہستہ USSR اور کمیونزم سے خیر بات کہنا شروع کر دیا. اس کے بعد ایجپٹ جو ہے اسرائیل اور امریکہ کا بہت بڑا اتحادی بن گیا. اسرائیل کے بعد جو سب سے بڑی کنٹری امریکہ کی ایڈ کی ریسیپینٹ ہے وہ ہے ایجپٹ. تو کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ نے بہت کچھ ایجپٹ کو دیا. اس کے بدلے میں کیمپ ڈیوڈ ایک بڑی ایک جو ہے بڑا پلیزنٹ قسم کا ریزورٹ ہے امریکہ میں, جہاں پہ امریکن پریزیڈنٹس اکثر ہالیڈیز کے لیے وہاں پہ جاتی ہیں. تو دیٹ از گڈ. تو وہاں پہ اکثر اوقات بڑے اپنے فیوریٹ قسم کے پریزیڈنٹس کو اور لیڈرز کو وہاں بلاتے ہیں. تو وہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ یعنی اس جگہ کی مناسبت کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں. ادھر سے انور سادات اور پرائم منسٹر جو ہے اس وقت تھے بیجن. اسرائیل کے پرائم منسٹر بیجن تھے, BEGIN. وہ گئے اور درمیان میں امریکن پریزیڈنٹ تھے. تو 1978 کے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کے بعد ایجپٹ نے بہت کچھ حاصل کر لیا پیس ڈیل کے ذریعے سے, جو کہ وار میں نہیں حاصل کر سکتا تھا. لیکن ایجپٹ سے ناراض ہو گیا سیریا اور جارڈن اور ایون سعودی عربیہ and the other Arab countries, because Egypt had constructed the diplomatic ties with Israel and it accepted Israel's right to existence. اور اس میں ایجپٹ کے اندر ایک بڑی پاورفل اخوان المسلمون ایک آرگنائزیشن تھی, وہ بھی خلاف ہو گئے. اور 1981 میں اسی پیس ایکارڈ کے خلاف جاتے ہوئے اخوان المسلمون نے ایک پریڈ کے دوران, جو ملٹری پریڈ کو سلیوٹ کرنے کے لیے جب چبوترے کے اوپر انور سادات آئے, تو جو فوجی پریڈ کر رہے تھے ان فوجیوں کی گنوں میں سے ایک گن بھری ہوئی تھی اور وہ گن اخوان المسلمون کے ایک بندے کے ہاتھ میں تھی. انہوں نے وہیں پہ چبوترے پہ انور سادات کو گولی مار دی. یہ آپ آج بھی یوٹیوب کے اوپر کلپ دیکھ سکتے ہو. تو اس طریقے سے انور سادات نے اپنی زندگی کھو بیٹھے اس پیس ایکارڈ کی وجہ سے. عربس ان سے ناراض ہو گئے اور ایون کہ اسلامک آرگنائزیشنز جو وہاں پہ موجود تھیں ایجپٹ میں وہ بھی ناراض ہو گئیں. انور سادات کے بعد جو دوسرے پریزیڈنٹ آئے حسنی مبارک, جو کہ 1973 کے وار میں چیف آف ایئر سٹاف تھے اور بہترین کارکردگی انہوں نے دکھائی تھی اسرائیل کے خلاف. انہوں نے کمان سنبھالی ایجپٹ کی, اور وہ انور سادات کے جو پالیسیز تھیں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ دوستی کی اس کو آگے بڑھاتے رہے. اور حسنی مبارک بہت دیر تک, آلموسٹ 2011 تک یا شاید 12 تک حسنی مبارک پریزیڈنٹ رہے, جب ایک ریولیوشن کے ذریعے سے ان کی حکومت ختم کر دی گئی. تو 1978 میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ایک بہت امپورٹنٹ ایکارڈ ہے. اس کے بعد سے پیس ڈیل کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایجپٹ جو ہے امریکہ کے اوپر خاص طور پہ انور سادات یہ پریشرائز کر رہے تھے کہ یہاں پر اسرائیل پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن, جو کہ اس وقت کی گوریلا آرگنائزیشن تھی یا PLO, جس کو پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن, یاسر عرفات اس کے لیڈر تھے, اور سینائی کے اندر ان کے اچھے خاصے کیمپس موجود تھے, ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اور پیلسٹینین سٹیٹ کو بنا دیا جائے. دوسری طرف جارڈن کے ساتھ پیس ڈیل بھی سٹارٹ کی جائے. اسرائیل نے جارڈن کے ساتھ بھی پیس ڈیل سٹارٹ کر دی اور جارڈن کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے. دوسری سیریا تھا. سیریا کہتا تھا جب تک گولان کی ہائٹس کو نہیں چھوڑے گا اسرائیل اس وقت تک سیریا پیس ڈیل نہیں کرے گا. اس وجہ سے سیریا کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہو سکے. مگر آگے ہم چلتے ہیں تو PLO نے فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن انڈر یاسر عرفات
انہوں نے ایک انتفاضہ چلائی 1987 میں، یعنی 1980s میں، 1980s کے مڈ میں انتفاضہ چلائی. انتفاضہ کا ویسے مطلب ہے ٹو شیک آف، شیک آف. ایک ڈیٹ کے مطابق اس کو کہا جاتا ہے کہ 1987 میں انتفاضہ سٹارٹڈ. انتفاضہ کا مطلب ہے ٹو شیک آف، اکانومی سے لے کر پولیٹیکل سٹرکچر کو شیک کر کے رکھ دینا. اور اس کا کوئی وائلنٹ موومنٹ نہیں تھی، حالانکہ یاسر عرفات ایک وائلنٹ موومنٹ پہلے چلاتے رہے تھے، لیکن اب انہوں نے اسٹریٹجی بدلی، اور وہ اسٹریٹجی تھی پروٹیسٹ موومنٹ، آرگنائزیشن آف ریلیز، اسٹون تھروئنگ آن یا ایٹ اسرائیلی سولجرس، اور اس کے بعد بینرز جو ہے اس کو ویو کرنا، جو پیلسطینین بینرز ہیں. پھر اس کے بعد شٹر ڈاؤن ہڑتالس، یہ ساری چیزیں انہوں نے سٹارٹ کی. اس کو انتفاضہ کہتے ہیں. اس پروٹیسٹ موومنٹ سے اکانومی جو ہے ہل کے رہ گئی، کیونکہ جب آپ کی دکانیں بند ہوں گی، آپ کی مارکیٹس بند ہوں گی، آپ کی جو ہے وہ پہیے نہیں چل رہے ہوں گے، یا پھر انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آئیں گی. اس نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا اس موومنٹ نے، اور آخر کار عرب کنٹریز کے بعد اب پیلسطینینز، جو جینون پیلسطینین سے اسرائیل کے رہنے والے، پہلی دفعہ انہوں نے خود سے موومنٹ چلائی تھی. تو 1993 میں ایک بہترین ایکارڈ ہوا، جس کو سب نے کہا کہ بہترین ایکارڈ ہے، اور اس کو اب یہ سمجھ لیں کہ ویسٹ بینک کے اوپر ابھی تک قبضہ کیا ہوا ہے کس نے؟ اسرائیل نے، اور غزہ کی پٹی کے اوپر بھی اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے. 1993 میں اوسلو ایکارڈ ہوا، اوسلو پیس ایکارڈ اس کو بولتے ہیں. اوسلو جو ہے ناروے کا کیپٹل ہے، اور وہاں پر چونکہ مذاکرات ہوئے تھے، اس لیے اس کو بولتے ہیں اوسلو پیس ایکارڈ. یہ ہوا. مزے کی بات ہے کہ اوسلو پیس ایکارڈ یاسر عرفات اور اس وقت کا پریزیڈنٹ تھا اسرائیل کا یتزاک رابن، ان دونوں کے درمیان میں ہوئے. تو یہ، اور بیچ میں امریکہ جو ہے اس کو میڈیٹ کروا رہا تھا. تو جب اوسلو پیس ایکارڈ ہوا تو اسرائیل نے بھی کچھ چیزیں ایکسیپٹ کی، فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن نے بھی کچھ چیزیں ایکسیپٹ کی. پہلی چیز تو فلسطینینز نے یہ ایکسیپٹ کی کہ اسرائیل کو رائٹ ہے ایگزسٹ کرنے کا، اور اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہم بنائیں گے. اسرائیل نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ویسٹ بینک کے کچھ ایریاز کے اوپر، خاص طور پہ یہ جیریکو اس کے اوپر، اور کچھ ایریاز کے اوپر ویسٹ بینک میں پیلسطینینز جو ہیں وہ اپنی اتھارٹی بنا لیں گے. اب اتھارٹی اور سٹیٹ میں فرق ہے. پیلسطین کوئی سٹیٹ نہیں ہے پوری دنیا میں. اتھارٹی کا مطلب ہے وہاں پہ کچھ معاملات چلائیں گے، مثلاً پوسٹل ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، پولیس ہے، وہ رکھ سکیں گے. پھر اپنے الیکشنز کروائیں گے لوکل باڈیز کے، اپنی پارلیمنٹ کو الیکٹ کر سکیں گے، پرائم منسٹر بنے گا، پریزیڈنٹ بنیں گے، وہ اپنا کر سکیں گے، وہ اپنی اتھارٹی. ملٹری نہیں رکھ سکتے، ڈیفنس پالیسی اپنی نہیں ہوگی، فارن پالیسی اپنی نہیں ہوگی، مانیٹری پالیسی نہیں ہوگی، ٹریڈ پالیسی جو امپورٹنٹ پالیسیز ہیں وہ نہیں ہوگی. صرف اور صرف اپنی اتھارٹی کچھ چیزوں کے اوپر وہ رکھ سکیں گے اور اپنی گورنمنٹ بنا سکیں گے. کس کے اوپر؟ ویسٹ بینک کے اوپر اور غزہ کے اوپر. اور اسرائیل ویسٹ بینک کے اچھے خاصے حصے کو خالی کر دے گا، یعنی چھوڑ دے گا، آزاد کر دے گا، اور غزہ کی پٹی کو بھی آزاد کر دے گا. اوسلو پیس ایکارڈ کو بڑا جو ہے وہ ٹاؤٹ کیا گیا کہ یہ بہترین پیس ایکارڈ ہے، اس کے بعد پیس آ جائے گا، اور سارے خوشی سے تالیاں مار رہے تھے. مگر یتزاک رابن کو جوئش ایکسٹریمسٹ جو سیٹلر تھا اس نے گولی مار دی اس پیس ایکارڈ کی وجہ سے، اور وہ ایکسٹریمسٹ یہی چاہتے تھے کہ ساری ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی کے اوپر ان کا قبضہ ہو. بہرحال اس کو گولی لگ گئی، اور اس پیس ایکارڈ کے اوپر آگے بہت سارا عمل نہیں ہو سکا. ابھی تک ان کا پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، کچھ نہ کچھ ان کو مل گیا اس ایکارڈ میں، لیکن ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ انہوں نے ختم نہیں کیا، کیونکہ ویسٹ بینک کے اوپر ان کا خیال تھا کہ ہم قبضہ ختم کر دیں گے. لیکن آہستہ آہستہ آتے آتے وہ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا حصہ بس اس کا چھوڑ سکتے ہیں، وہ بھی 11%، اور وہ بھی چھوڑنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں تھے. تو یہ پیس ایکارڈ جب کامیاب نہ ہوا تو 1999 میں ایک اور انتفاضہ سٹارٹ ہوئی، ایک اور انتفاضہ. لیکن اس دفعہ انتفاضہ بہت وائلنٹ ہو گئی، کیونکہ اس وقت کے جو
اپوزیشن لیڈر تھے مسجد اقصیٰ کا انہوں نے دورہ کیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایکسٹریمسٹ بھی تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو ماؤنٹ ٹیمپل ہے وہ بنائیں گے, جس کے اوپر پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے پورے ویسٹ بینک میں, اور اس کے ساتھ ہی انتفاضہ سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو گئی, پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے. لیکن اس پروٹیسٹ کے ساتھ ایک اور آرگنائزیشن نے جنم لیا اور اس آرگنائزیشن کا نام تھا الاقصیٰ بریگیڈ. الاقصیٰ بریگیڈ نے خودکش حملوں کی سیریز ایک سٹارٹ کر دی اور پورا اسرائیل ایک طرح سے ہل کے رہ گیا. اسرائیل نے الزام لگایا کہ الاقصیٰ بریگیڈ جو ہے وہ فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن نہیں بنائی ہے, ان کا ایک ہڈن ملٹری ونگ ہے اور یاسر عرفات ان حملوں کے پیچھے ہیں. بہرحال یاسر عرفات اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک جو ہے وہ مر گئے اور بڑی سسپیشس حالت کے اندر مرے, کیونکہ اس کے بعد فلسطینینز نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ یاسر عرفات کو زہر دیا گیا, اور آج تک یہ الزام لگایا جاتا ہے. بلکہ ان کی بیوی جو تھی سہا عرفات, اس نے تو کہا تھا کہ ان کی باڈی کو ایکزیوم کروایا جائے, ان کے ٹیسٹس کیے جائیں, ان کو جو ہے وہ زہر دیا گیا ہے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن پھر 2002 میں سب سے پہلے سعودی عربیہ نے ایک فارمولا دیا. 2002 میں اس کو کہتے ہیں پرنس عبداللہ فارمولا. پرنس عبداللہ کیونکہ اس وقت جو کنگ عبداللہ تھے وہ پرنس تھے, ابھی تک وہ بادشاہ نہیں بنے تھے. 2002 میں پرنس عبداللہ فارمولا, اس کو عرب فارمولا بھی بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم عرب کنٹریز اور ساری مسلم کنٹریز ہم اسرائیل کو قبول کر لیں گے اگر اسرائیل لینڈ واپس کر دے, وہ والی لینڈ جو کہ یو این او نے گارنٹی دی تھی. یعنی کہ جو آکیوپائڈ لینڈ ہے, جیسے ویسٹ بینک ہے, جیسے گولان کی ہائٹس ہے, جیسے یہ ایریا ہے غزہ کی پٹی کا, اور اس کو اگر واپس کر دے تو ہم سارے کے سارے مل کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر بنا لیں گے. لیکن اسرائیل نے ایسا نہ کیا. یہ عربس کہتے تھے لینڈ پیس فار لینڈ, پیس فار لینڈ فارمولا, کہ لینڈ واپس کرو اور پیس لے لو. اور اسرائیل کہتا تھا پیس فار پیس فارمولا, پیس فار پیس فارمولا, پیس آپ ٹیررزم نہیں کریں گے, ہم بھی آپ لوگوں کو نہیں ماریں گے. تو اس طریقے سے یہ چلتا رہا. بہرحال آگے کچھ نہ ہو سکا, بہت سارے فارمولاز, بہت سارے ایکارڈس آئے, لیکن کچھ نہ ہو سکا. 2006 میں 2006 میں کیا ہوتا ہے.